प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, इनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप टीचिंग के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से 84th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, खुदावंदों का खुदावंद। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड्स यानी खुदावंदों का खुदावंद के मुतालिक बताएं और यीशु को मसीह भी और खुदावंद भी किया का मुकाशफा बताएं यानी उसकी पोशाक और रान पर लिखा नाम बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में क्राइस्ट का बादलों पर आना और अपने पाक नाम खुदावंद की तकदीस कराने के हवाला से बताएं और खुदावंद का नाम लेने वाले निजात पाते और कलीसिया को लेने आ रहा है इसके बारे में भी बताएं यानी खुदावंद के मायनी में शौहर। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद आयात पढ़ी जाएंगे, उसके बाद आज का टॉपिक जो उसको शेयर किया जाएगा। मुकाशफा 19वां बाब 16वीं आयत, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा। और इस्तिस्ना 10वां बाब 17 आयत, क्योंकि खुदामंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदामंदों का खुदामंद है। वो बुजुर्गवार और कादिर और महीब खुदा है जो रूह रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। और जकरिया 14वां बाब 9वीं आयत, खुदामंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदामंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, क्रिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से डिविनिटी ह्यूमैनिटी जो हमारा टॉपिक है और क्राइस्ट की ज़ात जो इंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से यानी डबल नेचर और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी, क्राइस्ट का तजस्सम, मरना, मुर्दों में से जी उठना और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा और अब जल्द आने वाला है। आज की टीचिंग लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, खुदामंदों का खुदावंद। और जो 2 पिक्चर आपने देखी कि क्राइस्ट खुदा का बेटा अपनी दूसरी आमद में सफेद हॉर्स के ऊपर बैठा और उसकी पोशाक और रान के ऊपर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदावंद। और बिलीवर, सबसे पहले आप सबको हैप्पी एडवेंट। और ये सीजन क्रिसमस का स्टार्ट हो चुका है और सेकंड कमिंग के हवाला से जो आज की टीचिंग है कि वो बादलों पर आने वाला है और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदामंदों का खुदा। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड्स के हवाला से खुदामंदों का खुदामंद, ये बहुत अहम जो डॉक्ट्रिन दी जा रही है क्रिस्टोलॉजी के हवाला से। लास्ट टाइम बादशाहों का बादशाह और आज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के हवाला से कि
یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ واحد لارڈ ہے، دنیا کے اندر بے شمار اپنے آپ کو معبود خداوند کہلاتے ہیں، لارڈز کہلاتے ہیں، مگر جو حقیقی ٹرو لارڈ ہے وہ ہمارا یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور یہوہ باپ خود۔ اور خدا ثالوث میں ہم باپ بیٹا روح القدس فادر سن ہولی گوسٹ جب بلیو کرتے ہیں تو تینوں ہی لارڈ ہیں، تینوں ہی جو خدا کی ذات کے اندر الوہیم کے اندر ہیں۔ اور اس کا معنی سب سے پہلے میں لارڈ کے حوالہ سے دینا چاہوں گا۔ جب ہم خدا کہتے ہیں تو عبرانی میں الوہیم کہا جاتا ہے، اور الوہیم خدا ثالوث جس میں فادر سن ہولی گوسٹ۔ اور جب باپ کہا جاتا ہے تو خدا ہی جو باپ ہے، جو سب سے اوپر اور سپریم اتھارٹی ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا کے اندر اس نے تجسم لیا، تو کلام خدا اس دنیا کے اندر تجسم کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب باپ کی بات کرتے ہیں تو خدا الوہیم خدا ہے، خدا ثالوث، پر اس کا نام یہوہ، اور یہوہ کے میننگ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لارڈ اور یہوہ کا جو معنی بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے، جب ہم الوہیم خدا کی ذات کو، خدا ثالوث کو مانتے ہیں تو اس کا نام یعنی باپ کا نام یہوہ ٹھہرا، اور اس کا بیٹا کلام خدا اس دنیا کے اندر یسوع جس نے تجسم لیا اس کا نام یسوع رکھا گیا، جیزس۔ سو جو باپ کے معنی کے اندر جب ہم الوہیم کے اندر باپ کا نام یہوہ دیکھتے ہیں تو ایک گریک ورڈ کیریوس جس کا مطلب لارڈ یا ماسٹر، اور اس کی میننگ خداوند، آقا، مالک کے معنی کے اندر آتا ہے۔ جب ہم عبرانی یاوے کہتے ہیں یہوہ تو یہوہ کا میننگ بھی لارڈ کے معنی کے اندر آتا ہے، خداوند، پر یہوہ نام خدا کی ذات کا ہے، تو یہوہ نام ہے اور اس نام کا مطلب لارڈ ہے، خداوند ہے۔ تو بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب باپ کا نام لیا جاتا ہے تو یہوہ لیا جاتا ہے، یا اگر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لارڈ تو لارڈ کا مطلب یہوہ ہی ہوتا ہے۔ تو جو گریک ورڈ کیریوس ہے اس کا مطلب لارڈ ماسٹر، تو یہ ربی کہلاتے ہیں، اور جو آنریبل پرسنالٹیز ہیں ان کو لارڈ کہا جاتا ہے، اور لارڈ کہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سلیوز کہلاتے ہیں۔ تو گویا ایک غلام ہی جو ہے وہ لارڈ کہتا ہے، یا ایک غلام ہی آقا کہتا ہے، پر یہاں پر جو میننگ جو یہوہ کے دیے جا رہے ہیں، لارڈ کے دیے جا رہے ہیں، اور جب پوشاک قرآن کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے خداوند کا، خداوند، تو خداوند کا معنی ہمارے پاس جو لارڈ کے معنی کے اندر آتا ہے تو خداوند ہے، ماسٹر ہے۔ جب ہم یہوہ کے معنی کے اندر لیتے ہیں تو یہوہ نام بھی ہے اور اس نام کا مطلب لارڈ بھی ہے، یعنی خداوند۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں جہاں جہاں خدا کی ذات، جہاں جہاں باپ کا نام خداوند کا ترجمے میں آیا ہے تو ایکچولی وہ یہوہ ہی ہے، اور جب یہوہ لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے لارڈ ہے، خداوند ہے۔ اور بنی اسرائیل یہوہ نام لے کر نہیں پکارتے تھے بلکہ اس کی جگہ ادونائی، تو ادونائی کا مطلب بھی لارڈ ہوتا، پر یہوہ تو ایک نام ہے جو خدا کا ہے، یعنی خدا باپ کا نام یہوہ ہے، اور یہوہ کا میں نے میننگ بتا دیا کہ لارڈ ہے، اور اس کا یہ نام ہے، اور اس کا نام کا مطلب ایٹرنل ون ہے۔ تو ایٹرنل ون آئی ایم کے معنی کے اندر بھی جو ایٹرنل ون آتا ہے تو یہوہ یا آئی ایم یہ سیم ہی ہے، تو اسی لیے خدا باپ کی ذات کا نام آئی ایم بھی ہے اور یاوے بھی ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ لارڈ کے معنی کے اندر، خداوند کے معنی کے اندر آتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں جہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں خداوند میننگ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہوہ ہی ہوتا ہے۔ انگلش میں ہم لارڈ کہتے ہیں، پر دنیا کے جو معبود ہیں وہ لارڈ ہی کہلاتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو خداوند کہتے ہیں، پر ہمارا خداوند اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ باپ، وہ لارڈ یہوہ اس کا نام ہے، تو یہوہ ہی خدا ہے، یعنی خدا کا نام یہوہ ہے۔ تو جب بنی اسرائیل خدا کے نام کو جانتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، جیسا کہ زبور 144 کے اندر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند خدا ہے، یعنی یہوہ خدا ہے، خداوند خدا یعنی یہوہ
خدا ہے. جب ہم خروج 15 باب میں دیکھتے ہیں تو موسیٰ بھی وہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہوہ صاحب جنگ ہے, اس کا نام یہوہ ہے. تو یہوہ کا مطلب ابدی اور ایٹرنل ون, اور اس کا میننگ لارڈ کے اندر بھی آتا ہے. پر بنی اسرائیل یہوہ نہیں کہتے تھے, ادونائی کہتے تھے. ادونائی کا مطلب لارڈ ہوتا, پر جب یہوہ کہا جاتا ہے تو یہ اس کا نام لیا جاتا ہے, اور وہ نام نہیں لے سکتے تھے اپنے آپ کو سنفل نیچر کے اندر رکھتے ہوئے. وہ لارڈ کہہ کر پکارتے تھے اور ادونائی کا نام لیتے تھے. اور پھر جب ہم بائبل مقدس کے اندر یہوہ کے بے شمار ٹائٹل دیکھتے ہیں, جس میں یہوہ یری, یہوہ نسی, یہوہ شلوم, یہوہ رافع, یہوہ صدقنو اور بے شمار دیگر یہوہ کے جو ٹائٹلز ہمیں ملتے ہیں, تو یہ اس کی ذات کے پہلو ہیں کہ کس طرح وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظاہر ہوتا تھا. اور یہوہ نام کے اوپر وہ موسیٰ کے اوپر ظاہر ہوا اور اپنی ساری قدرت کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ ہو کر فرعون کا مقابلہ کیا. تو جب یاوے لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ابدی ون ہے, ایٹرنل ون ہے, اور اس کا میننگ لارڈ کے اندر بھی آتا ہے. اب جب کرائسٹ کے ران اور پوشاک کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند, تو ہمیں خداوند کا جو میننگ ہے یہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جب کرائسٹ کی ران کے اوپر جب وہ آ رہا ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے, تو پوشاک کے اوپر بھی خداوندوں کا خداوند اور ران کے اوپر بھی خداوندوں کا خداوند لکھا ہے. تو یہ دونوں معنی بھی میں بیان کروں گا, مگر سب سے پہلے جب ہم خروج 34ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں تو موسیٰ یہوہ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا. تو پھر یہوہ اپنے نام کا اعلان کرتا ہے 34 باب خروج کے اندر, اور وہاں لکھا ہے خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی, ہزاروں پر فضل کرنے والا. تو یہ اپنے نام کا میننگ بتایا جاتا ہے کہ یہوہ کے اندر رحم پایا جاتا ہے, اور قہر کرنے میں وہ دھیما ہے, سلو ان اینگر ہے, شفقت کرتا ہے, فضل کرتا ہے, اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا, تو وہ ججمنٹ کرتا ہے. اور جب ہم احبار کی کتاب میں یہوہ کے حوالہ سے پڑھتے ہیں, یہوہ خدا قدوس خدا ہے, ہولی گاڈ ہے, آسم گاڈ ہے, بے شمار خدا کی ذات کے ہمیں جو ٹائٹل ملتے ہیں. اور یسایہ کی کتاب میں یہوہ کہتا ہے میرے سوا کوئی اور خدا نہیں, یعنی یہوہ ہی خدا ہے. تو ہمارے پاس بلیورز یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب کرائسٹ کی پوشاک کے اوپر خداوندوں کا خداوند لکھا ہے, تو خداوند کا جو یہاں میننگ ہے صرف لارڈ کے معنی کے اندر خداوند نہیں ہے. یہاں جو معنی آتے ہیں کہ خداوندوں کا خداوند, تو یہ خداوند کا جو میننگ ہے یہ یہوہ, یعنی یہوہ نام ہے. تو خدا کا بیٹا یہاں یہوہ کے طور پر یہوہ کے نام کے معنی کے اندر ہمیں ملتا ہے. پر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر باپ کا نام یہوہ ہے, اور کرائسٹ کا نام جو ہے وہ کلام خدا ہے. جب وہ تجسم لیتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا, جیزس, یعنی سیویئر, چھڑانے والا. اور بائبل مقدس کے اندر پھر جب ہم کرائسٹ کے اس نام کو خداوند کو دیکھتے ہیں, اور جو فرشتوں نے آ کر جو خوشخبری دی اس میں بھی خداوند کے نام کا ذکر کیا, اور پطرس بھی اس حوالے سے بات کرتا ہے. جو پہلی بات میں جو عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہوہ کا جو نام دیا گیا ہے اس کا مطلب صرف لارڈ یعنی خداوند کے معنی کے اندر نہیں ہے. یہاں پر جو خداوند کہا گیا ہے یہ ایکچولی جو باپ یہوہ کا نام ہے وہ نام کرائسٹ کو دیا گیا ہے, جس کی اہمیت کے اوپر میں بات کروں گا. پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پوشاک کے اوپر اس کی ران کے اوپر نام لکھا تو اس کا بھی مکاشفہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے میں نے دونوں میننگ جو ہیں ڈاکٹرن آف لارڈ کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ دنیا کے خداوند لارڈ کہلاتے ہیں, مگر یسوع مسیح جو لارڈ آف لارڈز ہے, جو دنیا کے اندر خداوند ہے, یسوع مسیح وہ خداوند نہیں ہے. یسوع مسیح ان کے اوپر جو لارڈ ہے وہ یہوہ خداوند ہے. جس طرح بنی اسرائیل کا لارڈ یہوہ تھا, اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس کو یہ نام دیا گیا, اور اس کی پوشاک کے اوپر ران کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. تو پھر آپ دیکھیے کہ زمین کے اوپر یسوع مسیح نے جب خدمت کی اور ہیومینٹی کے اندر آیا, ڈیوینٹی رکھتا ہوا اپنے آپ کو خالی کیا,
تو یہ جو انٹولوجیکل کرسٹولوجی یعنی ڈبل نیچر، تو ہیومن نیچر میں اس کا تجسم ہم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کیا اور صلیبی موت گوارا کی۔ تو جب اس دنیا کے اندر آ کر یسوع مسیح تجسم کی حالت کے اندر آتا ہے، بدن کو اختیار کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہوہ تو باپ کا نام ہے، پر یسوع مسیح جو کلام خدا جس نے تجسم لیا اس زمین کے اوپر آیا، اس کا نام یسوع، تو اس کا نام یہوہ نہیں، حالانکہ وہ یہوہ کی نیچر رکھتا ہے خدائے ثالوث کے اندر، مگر نام جو خدائے ثالوث کا ہے، الوہیم کا، یعنی باپ کا نام یہوہ ہے۔ پر یہاں پر جو پوشاک اور ران کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے، بلیورز، پاسٹر سائمن، بائبل اسٹوڈنٹس، اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہوہ نام جو ہے باپ کا ہے، جو خدائے ثالوث ہے، اس کے اندر باپ کی ذات یہوہ ہے، پر یہاں پر جب بیٹے کی پوشاک کے اوپر لکھا ہوا ہے خداوند، یعنی خداوندوں کا خداوند، تو یہ سمپل لارڈ اس کا معنی نہیں ہے۔ میں نے بتایا یہاں پر یہوہ کے معنی کے اندر آتا ہے، پر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ باپ کا نام یہوہ ہے، تو پھر یہ بیٹے کو یہ یہوہ نام کا ٹائٹل کیوں دیا گیا، اس کا ریزن میں آگے بیان کروں گا، مگر پوشاک اور ران کے حوالہ سے بھی آپ یہ جانیں کہ پوشاک جس طرح بادشاہوں کا خلت یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کس طرح کرمزی پوشاک پہنے ہوتے ہیں، پر بادشاہوں کا بادشاہ اس کی پوشاک جو ہے اس کے اوپر خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، جو مخالف مسیح اور ان مخالف قوتوں کے خون سے اس کی پوشاک رنگی گئی ہے۔ اس نے تنہا انگور ہوز کے اندر روندے ہیں، پر پوشاک کو جب ہم اس معنی کے اندر لیں، نور کے اندر لیں، تو 104 زبور کے اندر لکھا ہے کہ وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، اور یسایہ 63 باب کے اندر یہ لکھا ہے اس کا لباس درخشاں، یعنی وہ نور ہے، نور کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ اور جب نور کے حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں تو تیموتھیوس کے خط کے اندر لکھا خدا نور میں رہتا ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور خداوند نے بھی کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ تو گویا خدا کی ذات کا کلیم کرنا یعنی وہ خدا ہے، وہ نور کے معنی کے اندر آتا ہے، یعنی یہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا خداوند ہے، یہوہ خدا ہے جو نور کی پوشاک کو پہنتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب پوشاک کے اوپر خداوندوں کا خداوند لکھا گیا ہے تو یہ پوشاک نور کی کوئی نہیں پہن سکتا، یہ صرف یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو نور ہے، اسی نے گناہ اور تاریکی کو اس دنیا کے اندر سے دور کیا۔ اور تمام پروفیسز کے اندر لکھا ہے تیرا نور آ گیا، اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا، اور یہ قوموں کی تیرگی تاریکی دور کرنے کے لیے یسوع مسیح نور بن کر آیا۔ اور آج بھی ہماری زندگیوں سے جو تاریکی دور ہوئی ہے، گناہ، یہ یسوع مسیح جو نور ہے اسی کی وجہ سے۔ اور پترس بھی یہی کہتا ہے، پولس بھی کہتا ہے کہ خدا جس نے کہا کہ روشنی ہو جا، وہ نور یعنی کلام خدا ہمارے اندر جو ہے پھوٹا ہے، وہ نور ہمارے اندر آیا اور ہماری تیرگی جاتی رہی۔ تو گویا وہ جو نور میں رہتا ہے، نور ہے خدا کا بیٹا اور باپ یہوہ خود، تو وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ تو جب اس کی پوشاک پہ لکھا ہے یعنی یہ معنی ہے کہ یہ خداوند یہوہ خدا جو نور ہے، تو گویا یہ خدا کے معنی کے اندر آتا ہے، جبکہ دنیا کے اندر جو معبود کہلاتے ہیں یا جتنے بھی دنیا کے اندر یہ کلیم کرتے ہیں وہ نور کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور پھر بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند کا ٹائٹل ہمیں خدا کی ذات کے اندر ملتا ہے جو آسمانوں سے آ رہا ہے۔ زمین کے اوپر وہ نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں، ایونجلسٹ کی صورت میں، پاسٹر کی صورت میں جو منسٹریز ہمیں کرائسٹ کی ذات کے اندر بھی ملتی ہے، اور جو ہیومن نیچر کے اندر جن کو خدا نے اپنے کلام کی خدمت کے لیے چنا وہ نبی کہلائے، مگر خدا کا بیٹا خداوند یہوہ یہ کوئی بھی نہیں کہلا سکتا، جو واحد معبود ہے، واحد حاکم و خداوند ہے۔ پہلا تیموتھی 5 باب میں پالوس رسول کہتا ہے واحد حاکم جو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔ اور پھر مکاشفہ 17 باب کے اندر بھی لکھا ہے کہ برہ جو ہے مخالف مسیح سے لڑے گا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ تو یہ ٹائٹل دنیا کا کوئی معبود نہیں لے سکتا کہ وہ کنگ بھی ہے اور وہ یہوہ بھی ہے، یعنی وہ یہوہ
بھی ہے یعنی ابدی ون. تو یہوہ کو ہم لارڈ کا معنی بھی دیتے ہیں, خداوند کا, پر یہ نام ہے. تو جب پوشاک کے اوپر یہ لکھا ہوا خداوندوں کا خداوند, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا ہے. جب ہم ران کے اوپر دیکھتے ہیں یعنی تھائے کے اوپر, یہ اپر لیگ کے اوپر جو پوشن ہے اور اس کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے, اور یہ ران کا جو میننگ ہے یہ بھی ہمارے پاس آنا چاہیے, ہمارے سامنے جو ہے اس کے میننگ اور ریویلیشن ہونا چاہیے. میڈیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری باڈی کے اندر سب سے بڑی جو بون ہے اور اسٹرینتھ والی, اسٹرانگ والی, یہ تھائی بون ہی ہے جو تھائی کے اندر ہے, اور اس کے اوپر پوری باڈی کا یہ ویٹ ہوتا ہے جو یہ ویٹ اٹھاتی ہے, جس سے یہ لیگز اسٹرانگ طریقے سے جو ہے بکوں کے اندر آتی ہیں. تو لیگ کا یہ پارٹ جو تھائے ہے یہ اسٹرانگ جو بون کو ظاہر کرتا ہے, یعنی باڈی کا سارا ویٹ اس کے اوپر ہوتا ہے. اور اسپرچلی اس کو ڈسینڈنٹ کے حوالہ سے یعنی نسلوں کے حوالہ سے اس کا جو میننگ لیا گیا ہے. جب لکھا گیا کہ یعقوب کے صلب سے یا ابراہم کے صلب سے, تو صلب کا معنی جو تھائی کے معنی کے اندر آتا ہے, اور یہ بیک بون کے حوالہ سے بھی یہ صلب کا معنی آتا ہے. تو جب بائبل مقدس کے اندر یہاں لکھا ران, جو ران انگلش کے اندر جو ورڈ ہمیں ملتا ہے وہ لوئن ملتا ہے, بیک بون جو نسلوں کو پیدا کرنے والا, جس کے صلب سے یعنی تھائے جو بون ہے یہ سب سے بڑی ہے اور اسٹرانگ ہے. اور بیک بون کو بھی جیسے میں نے بتایا, اور جینیسس 46 کی 26 ورس کے اندر جب یعقوب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یعقوب کے صلب سے جو پیدا ہوئے وہ مصر کے اندر جو ہے ایک بڑی قوم بن گئی. تو جب بائبل مقدس کے اندر ہم ابراہم کا صلب دیکھتے ہیں تو اس میں سے ابراہم سے اسحاق, اسحاق سے یعقوب, اور پھر بے شمار نسلیں پیدا ہوئی. تو یہ صلب کا معنی لیا گیا ہے, لوئن یا بیک بون, تو یہ تھائی کے معنی کے اندر آتا ہے. ابراہم نے بھی علی حضرت سے جب قسم لی تو اپنی ران کے نیچے اس نے ہاتھ کو رکھا, یعنی وہ نسلوں کے وعدے کی بات کر رہا ہے کہ میں نسلوں کے لیے ایک ایسی جگہ پر تجھے بھیج رہا ہوں, میرے بیٹے کے لیے بیوی لے کے آئے گا. تو یہ اہم کام جو تھا اس نے ابراہم نے بھی سر انجام دیا. تو یہ زور کی علامت ہمارے پاس یہ جو بون تھائی بون ہے یہ جو میننگ آتا ہے, اور اسپرچلی میننگ جو ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس نے خدا کے لپالک فرزندوں کی نمائندگی کر رہا ہے, اس کے خون سے خدا کے لپالک فرزند بنے ہیں. تو گویا جب اس کی ران کے اوپر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری سول کا بچانے والا, وہ جو نسلیں خدا سے پیدا ہوئی ہیں اس کا پیدا کرنے والا یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس کی ران کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے خداوند کو خداوند یعنی یہوہ یعنی یسوع مسیح کی صلیبی موت سے میں آپ پاسٹر سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, یہ مکاشفہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جب اس کی پوشاک کے اوپر ران کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند, تو یہ بات سامنے آیا ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے صلب سے پیدا ہوئے ہیں, اس کے خون کے وسیلہ سے خدا سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اس کی ران کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ وہ یہوہ خدا ہے, یعنی خدا کا بیٹا جس کو یہوہ کہا گیا ہے. اور یہوہ کیوں کہا گیا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. تو گویا ہمارے پاس یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ لارڈ آف لارڈز کا مطلب ہے دنیا کے اندر جتنے خداوند ہے وہ خداوند کہلاتے ہیں, پر وہ لارڈ یہوہ خدا نہیں ہے. تو یہوہ خدا, یہوہ باپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو اسرائیل بلیو کرتی تھی, اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اسے یہ ٹائٹل دیا گیا ہے لارڈ کا یعنی یہوہ کا. اور اس کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر جو زکریا 14 باب کی 9ویں آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس روز ایک ہی بادشاہ ہوگا اور ایک ہی خداوند ہوگا. اس روز یہوہ ہی بادشاہ ہوگا, یہوہ ہی باپ کہلاتا ہے, یہوہ ہی خدا ہے. تو لکھا ہے اس روز یہوہ ہی خدا ہوگا یعنی یہوہ ہی بادشاہ ہوگا. اور پھر پالوس رسول افسیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے کہ ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی خدا ہے, یعنی خدا ثالوث میں خدا جو ایک ہے یعنی الوہیم خدا ہے, اس کا نام یہوہ ہے, یعنی ایک ہی خداوند ہے, یعنی یہوہ خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو خدا ثالوث ہے. اور لکھا ہے
کہ ایک ہی خدا یعنی ایک ہی باپ جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. تو ہمارے پاس یہ نہایت اہم ریویلیشن جو کرائسٹ کی پوشاک کے اوپر یہ نام لکھ دیا گیا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. تو گویا لارڈ آف لارڈز کا مطلب دنیا کے اندر جتنے بھی خداوند کہلاتے ہیں یونیورس کے اندر وہ سب فالس جو لارڈز ہیں اور یسوع مسیح ان کے اوپر سب سے اوپر ہے اور یہوہ اس کا نام ہے. تو لارڈ آف لارڈز ہے, خداوندوں کا خداوند ہے, یعنی دنیا کے خداوند کہلاتے پر یہ خداوند لارڈ جو ہے یہ یہوہ خدا ہے. اس لیے جب وہ آ رہا ہے تو آ کر دنیا کے خداوندوں کو اور بادشاہوں کو وہ نیست و نابود کر دے گا. اس لیے زکریا کی کتاب میں لکھا اس روز ایک ہی بادشاہ ہوگا, ایک ہی خداوند ہوگا, یعنی یہوہ ہی بادشاہ ہوگا. موسیٰ نے بھی استثنا 10ویں باب کے اندر یہ ذکر کیا یہوہ کی ذات کے حوالہ سے کہ وہ الہوں کے اوپر الہ, وہ خداوندوں کا خداوند ہے. اور پھر جب کرائسٹ کی پوشاک اور ران کے اوپر خداوندوں کا خداوند لکھا ہے تو یہ پہلے ہی سے جو استثنا کی کتاب کے اندر بھی ذکر کر دیا گیا کہ یہوہ جس طرح الہوں کا الہ ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے, اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا خداوندوں کا خداوند ہے, یعنی اس کا نام یہوہ ٹائٹل اس کو جو دیا گیا ہے اس کے اوپر میں نے مکمل وضاحت کی ہے. اور خداوندوں کا خداوند یعنی دنیا میں بے شمار اپنے آپ کو لارڈ کہلاتے ہیں. جاپان کے اندر سینکڑوں لاکھوں جو ہے دیوتا معبود جو اپنے آپ کو لارڈ کہلاتے ہیں, لوگ ان کی بت پرستی کرتے ہیں. اور انڈیا کے اندر دیگر دنیا کے اندر بہت سے معبود ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ سونگتے ہیں نہ وہ چل سکتے ہیں, اور لوگ ان کی ورشپ کرتے ہیں اور وہ ان کے مالک آقا اور ان کے لارڈ کہلاتے ہیں. پر یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند جو لارڈ ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو یہوہ کا معنی ہے یہ نام کے اندر بھی آتا ہے اور اس کا میننگ لارڈ کے اندر بھی آتا ہے. تو جب یسوع مسیح کی پوشاک اور ران کے اوپر خداوندوں کا خداوند لکھا ہے تو گویا یسوع مسیح جو خداوند ہے یہ دنیا کے خداوند لارڈ کی طرح نہیں ہے, یہ یہوہ خدا ہے, یعنی بنی اسرائیل کا خدا یہوہ خدا تھا. اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو خداوندوں کا خداوند ہے یعنی یہوہ خدا ہے, اور یہ ٹائٹل اس کو دیا گیا جب لکھا خدا یہوہ کے حوالہ سے کہ وہ الہوں کا الہ اور خداوندوں کا خداوند ہے, یعنی شیطان اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا تھا پر خدا یہوہ خدا ہے جو خداوندوں سے اوپر ہے, یعنی الہوں کا الہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. اسی طرح مخالف مسیح تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمیں آ کر اپنے آپ کو جو خدا ظاہر کرتا ہے, تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس سے جو ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے, جو اپنے آپ کو خداوند کہتا ہے, تو دنیا کے اندر جو کروڑوں لاکھوں معبود پائے جاتے ہیں وہ نیست کیے جائیں گے, کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جیسے افسیوں کے خط میں لکھا ہے ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی خداوند ہے, یعنی الوہیم. باپ کا نام یہوہ ہے اور اس کے بیٹے یسوع کلام خدا کو یہ نام دیا گیا. بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے خدا نے یسوع کو مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا, یعنی یہ یہوہ کا ٹائٹل دیا گیا. پاس سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ, یہاں پر جو خداوندوں کا خداوند کہا گیا کرائسٹ کو, تو گویا خداوند کا مطلب یہاں پر سمپل لارڈ کے اندر نہیں آتا, یہاں ہیبرو ورڈ یاوے کے معنی کے اندر آتا ہے کہ جس طرح باپ یہوہ ہے یہ نام باپ نے بیٹے کو عطا کیا, اور یہ فلپیوں کے خط کے اندر یہ نام دیا گیا. اور فلپیوں کے خط کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح جو خدا کی صورت پہ تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اپنے آپ کو پست کر دیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو یہ انکارنیشن کی بات ہے, تجسم کی بات ہے. لکھا ہے اتنا پست کر دیا کہ صلیبی موت گوارا کی. تو فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر ہم یہی سیکھ رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں بلیورز کہ وہ تجسم کے اندر آیا اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی, مر گیا, دفن ہوا, مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ورک اس کا جو میری آپ کی ریڈیمشن کے لیے, نجات کے لیے ہے. بائبل مقدس میں لکھا جس طرح یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پست کیا خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا, اور آگے لکھا ہے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تو سب ناموں سے اعلیٰ تو خدا کی ذات کا نام ہے, باپ کی ذات کا نام ہے جو سب سے اوپر ہے, اور وہ یہوہ نام ہے, یاوے نام ہے. تو یہ نام یسوع کو دیا گیا, یعنی یسوع
جو کلام خدا مجسم ہوا تو کلام خدا جو تجسم کے اندر آتا ہے تو وہ جیزس ہے، مگر اس کو مسایہ بھی کیا گیا، اس کو لارڈ بھی کیا گیا، یعنی یاوے بھی کیا گیا۔ اور یہ جو گڈ نیوز ہم فرشتوں کے حوالہ سے دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے آ کر گڈریوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ دیکھو آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، مسایہ اور خداوند کے حوالہ سے اینجلز نے بات کی۔ تو جب مسیح خداوند کہا تو وہ جب تجسم کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا اس کا نام یسوع، تو جب اینجل خوشخبری دے رہے ہیں یعنی ایک منجی سیویئر، یعنی یسوع جو سیویئر پیدا ہوا وہ مسیح خداوند، تو گویا مسایہ اور خداوند کے حوالہ سے زبور 2 کے اندر جو پروفیسی آئی ہے کہ لوگ باتوں خیالات باندھتے ہیں خداوند اور مسیح کے خلاف، یعنی خداوند یہوہ اور اس کا بیٹا مسایہ۔ اس لیے بنی اسرائیل داؤد کے زبور کے مطابق مسایہ کے انتظار کے اندر تھے کہ ان کا بادشاہ مسیح آنے والا ہے۔ مسایہ کا مطلب ہوتا ہے جو انوائنٹڈ ہوتا ہے، یعنی جو روح القدس سے مسح کیا ہوتا ہے، تو کرائسٹ کا مطلب ہی انوائنٹڈ ون ہوتا ہے، یعنی ممسوح خدا، انوائنٹڈ ون کرائسٹ، کرسٹوس، تو جس کو مسح کیا گیا یعنی مسیح۔ تو مسیح کیسے کہلایا؟ یعنی یسوع جو پیدا ہوا، کلام خدا مجسم ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، سیویئر رکھا گیا، خدا کا روح اس کے اوپر نازل ہوا تو وہ مسایہ کہلایا، یعنی خداوند کا روح، یعنی یہوہ کا روح، جو یسایہ 11 باب کے اندر آتا ہے کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، جو یسایہ 61 باب کے اندر بھی خداوند کی روح مجھ پر ہے، اور یسایہ 11 باب کے اندر کہ خداوند کا روح ٹھہرتا ہے، تو خداوند کا روح یعنی یہوہ کا روح، تو یہوہ کا روح بھی کہا گیا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہولی اسپرٹ کو مسیح کا روح بھی کہا گیا ہے، یعنی جس کے ساتھ ورک ہولی اسپرٹ کرتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ میں تو یہوہ کا روح، ہولی اسپرٹ جو خدائے ثالوث میں تو ٹرینٹی کے اندر تینوں ایکول ہیں، اور جب باپ یہوہ جو روح القدس بھیجتا ہے یسوع کے اوپر تو وہ مسیح کہلایا۔ تو گویا خدا نے یسوع کو مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا۔ تو مسیح اپنا روح دے کر، ہولی اسپرٹ دے کر، اسے انوائنٹ کر کے، زور دے کر میرے آپ کے لیے، تاکہ اس دنیا کے اندر وہ اپنی جان سلیب پر قربان کرے، تو ہولی اسپرٹ کی انوائنٹنگ سے وہ مسایہ کہلایا، یعنی یسوع مسایہ کہلایا۔ تو اینجل یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، یعنی یسوع کے اوپر جس پر ہولی اسپرٹ نازل ہوگا، اسی وجہ سے وہ ہم سروں سے زیادہ مسح کیا گیا، انوائنٹ کیا گیا، تاکہ میرے لیے، آپ کے لیے اس قدرت زور کے اندر اس دنیا میں آ کر گناہ ابلیس کا مقابلہ کرے اور اپنی جان سلیب پر قربان کرے۔ اور جب خداوند کے حوالہ سے کہ خداوند بھی کیا، تو پطرس اپنے واعظ میں یہی کہتا ہے، اے اسرائیلیو، یسوع جس کو تم نے مصلوب کیا، خدا نے اسی یسوع کو مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا۔ تو خداوند کیسے کیا؟ زبور 110 کا حوالہ پطرس دیتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یہ زبور 110 کے اندر لکھا ہے، اور جب پطرس اس کا ترجمہ کرتا ہے تو یہوہ کی جگہ خداوند نے خداوند سے کہا، یعنی مانی آئے گا یہوہ نے یہوہ سے کہا کہ میرے دہنے ہاتھ بیٹھ۔ تو کیوں دہنے ہاتھ بیٹھ؟ کہ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، مردوں میں سے جی اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھے کس وقت سے، اور یہ ٹائٹل سے دیا گیا کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ، اور آگے لکھا ہے تاکہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، یعنی زمینیوں کا، آسمانیوں کا، اور پھر لکھا ہے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یعنی یہ ایمان لانا کہ یسوع مسیح خداوند، یعنی یہ ٹائٹل دیا گیا کہ یہ خدا ہی کا کام ہے، مر کے زندہ ہو جانا یہ خدا کی ذات کی نیچر ہے۔ اس لیے ہیومینٹی کے اندر انکارنیشن تجسم کی یہی تعلیم ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ڈیوینٹی کے اندر تھا، ہیومن نیچر کے اندر آ کر اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی، اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو یہ خدا ہے۔ یعنی خدا کا نام، جب باپ کا نام یہوہ ہے جس نے مصر سے اسرائیلیوں کو چھڑایا، اب دنیا سے یسوع مسیح نے پست ہو کر یہوہ کا یہ ٹائٹل جو ہے اسے دیا گیا۔ تو گویا جب اب ہمارے پاس یہ ریولیشن کھلتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اس کی پوشاک ران کے اوپر لکھا ہوا ہے خداوند کا خداوند، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہوہ خدا ہے جس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی ہے، تو وہ سن آف گاڈ یعنی کلام خدا۔ وہ جب تجسم میں آتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا،
پر یہ ہیومن نیچر کے اندر ہے. پر جب ڈیوینٹی کے اندر یہوہ کا ٹائٹل لیا جائے گا تو اس کا جی اٹھنا, یعنی ایک ہیومن نیچر والا, یعنی جو خدا کا بیٹا ہی ہے, انسانی شکل میں آ کر جب وہ زندہ ہوتا ہے تو یہ یہوہ کا ٹائٹل لیتا ہے کہ وہ اب انسان بھی ہے, خدا بھی ہے, کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو جب وہ اب ہیومن نیچر جو ریزرریکٹڈ باڈی کے اندر کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس وہ انسان میں بھی ظاہر ہو رہا ہے, خدا میں بھی. تو یہ دونوں ہی جو انٹالوجیکل کرسٹولوجی کے اندر ڈبل نیچر, ہیومینٹی کی اور ڈیوینٹی کی, کرائسٹ جب سیکنڈ کمنگ میں آ رہا ہے تو یہ دونوں پارٹس اس کی ذات کے اندر ملتی ہیں, جو اس دنیا میں آ کر دنیا کے خداوندوں کو نیست کرے گا. اور زکریا کی کتاب کے مطابق اس روز ایک ہی خداوند یعنی یہوہ یعنی یسوع مسیح, کیونکہ باپ تو اندیکھا خدا ہے, اور یہوہ یسوع مسیح کو یہ ٹائٹل دے کر تاکہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے, چاہے زمینوں کا چاہے آسمانیوں کا. تو یہ خداوندوں کا خداوند کہنے کا مطلب کہ دنیا کے خداوند لارڈ ہیں, پر یسوع مسیح جو خداوند ہے یہ یہوہ خدا ہے. یہ ٹائٹل اس کو دیا گیا ہے یہ صلیب پر جان قربان کرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے. لہٰذا وہ قدرت کے ساتھ آ رہا ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے. تو یہ جو مسیح کا آنا ہے یہ دو کاموں کے لیے, جس طرح میں گزشتہ بھی بیان کر چکا ہوں, تاکہ بادشاہوں کو, دنیا کے خداوندوں کو, دنیا کے معبودوں کو, بتوں کو نیست کرے, ان بادشاہوں کو نیست کرے اور کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. تو میں دوسرے کویسچن کے اندر یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے خداوندوں کو نیست کرنے کے لیے آ رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے پہلے ایک کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا, جس میں ڈاکٹرن آف لارڈز کے حوالے سے آپ نے جانا اور یسوع کو مسیح بھی کیا اور خداوند بھی, اس کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل آنسر کو لیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں کرائسٹ کا بادلوں پر آنا اور اپنے پاک نام خداوند کی تقدیس کرانے کے حوالے سے بتائیں, اور خداوند کا نام لینے والے نجات پاتے اور کلیسیا کو لینے آ رہا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں, یعنی خداوند کے معنی میں شوہر. پاسٹر سائمن, بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹس, دوسرے کویسچن کے اندر جیسا کہ کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے دو باتیں جو وقوع کے اندر آئیں گی کہ وہ ان بادشاہوں کو, ان خداوندوں کو نیست کرنے کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے جنہوں نے خداوند کے نام کی تقدیس نہیں کی, کفر بقا خدا یہوہ کے نام پر اور یسوع مسیح کے خلاف گئے. اور بنی اسرائیل سے اس وقت خداوند جب اقرار کروائے گا, اپنے نام کی تقدیس کروائے گا, تو بائبل مقدس کے اندر حزقیل 36ویں باب کے اندر لکھا ہے, اور میرے بزرگ نام کی تقدیس نہیں کی گئی. موسیٰ خروج 15ویں باب میں کہتا ہے, اے خداوند معبودوں میں تیری مانند کون ہے جو اپنے تقدس کے باعث جلالی ہے. تو گویا ہمارا یہوہ باپ خدا ہولی گاڈ ہے, اور بنی اسرائیل نے اس طرح اس کی تقدیس نہ کی, اور دنیا کے قوموں معبودوں کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کے اوپر کفر بولنے والے بنے, اور غیر قوموں نے بھی کفر بولا. اور اب سیکنڈ کمنگ کے اندر جب خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے ان خداوندوں کو, معبودوں کو نیست کرنے کے لیے, تو بنی اسرائیل یسوع مسیح کو قبول کرے گی. یہوہ ان سے اپنے نام کی تقدیس کروائے گا, جو حزقیل کتاب 36ویں باب میں لکھا ہے کہ میں اپنے بزرگ کے نام کی, جس کی تقدیس نہیں کی گئی تھی, تحقیر کی گئی, تقدیس کراؤں گا, اور قومیں جانیں گی کہ میں خداوند خدا ہوں, جو فرماتا ہوں, جو کلام کرتا ہوں. تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہوہ کے ٹائٹل کے نام سے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے نام سے جو ٹائٹل سے ملا, یعنی خدا نے اسے مسیح یعنی مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا, یعنی یہوہ کا یہ ٹائٹل دیا گیا, کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو کلام خدا ہے, تجسم اس دنیا میں جب انکارنیشن میں ہے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا. اس نے نجات دی, اور دنیا کو نجات دینے کے بعد جب مردوں میں سے جی اٹھا تو باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے, تو لکھا اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ, تاکہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے, چاہے زمینیوں کا چاہے آسمانیوں کا. تو ڈیوینٹی کے اندر یہوہ کا ٹائٹل دے کر ساری دنیا اس کو خدا مانتی ہے, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا جسم کے اندر انسان بن کر اس نے جان قربان کی, اور مردوں میں سے زندہ ہو کر یہ ٹائٹل یہوہ کا اس کو مل گیا. تو گویا جب یہوہ باپ جو ہے خداوند خدا ہے, یعنی یہوہ خدا ہے, اسی طرح یسوع مسیح جس کو ٹائٹل دے گیا وہ بھی ہمارا یہوہ خدا ہے,
یعنی خدا سلوس میں باپ کا نام بھی یہوہ اور بیٹے کو بھی یہ ٹائٹل دیا گیا. اس لیے زبور 110 میں لکھا کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، یعنی خداوند نے میرے خداوند سے کہا، یعنی یہوہ نے یہوہ سے کہا. تو یہ ٹائٹل کا ملنا اور اس ٹائٹل میں آ کر وہ امتوں، قوموں، خداوندوں کو جو نیست کرے گا جو دنیا کے کہلاتے ہیں. اور لکھا ہے یوئیل کی کتاب میں خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، یعنی قدسیوں کے ساتھ، اینجل کے ساتھ، مقرب فرشتوں کے ساتھ، سفید گھوڑوں کے اوپر اس کے فرشتے بیٹھے ہوئے، فوجیں، کیونکہ وہ رب الفاج ہے. خدا کا بیٹا مخالف مسیح سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، جو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، جو اپنے آپ کو خداوند کہتا ہے. اور ابلیس کو اپنی جان قربان کر کے اس کے سر کو کچلا. اب مخالف مسیح جو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے اس کو کچلے گا. تو گویا جیسا اس سے 10ویں باب میں بائبل میں خدا یہوہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وہ الہوں کا الہ اور خداوند ہے، اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا، خداوندوں کا خداوند ہے. اور یہ ٹائٹل اس کو دیا گیا تاکہ اس دنیا میں آ کر قوموں سے اپنے نام کی تقدیس کروائے. جو کفر بولتے ہیں وہ جانے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے اور ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکتا ہے. تو یسوع مسیح کا روز قریب ہے. فلپیوں کے خط کے اندر، جوئیل کی کتاب کے اندر کہ اس کا دن نزدیک ہے. ملاکی کی کتاب کے اندر کہ اس کے بزرگ ہولناک دن کے آنے سے پہلے ایلیا نبی کو وہ بھیجے گا. تو پہلی آمد کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کی منسٹری جان بیپٹسٹ کے اندر آئی. اب یسوع مسیح کی آمد سے پہلے بھی ایلیا کی خدمت آئے گی تاکہ بنی اسرائیل نجات پا جائے. بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ تسلیکیوں کے خط کے اندر کہ وہ بادلوں پہ آنے والا ہے. تو حزقیل 30 باب کے اندر لکھا ہے کہ ہمارا خداوند بادلوں پہ آنے والا ہے. اور پالوس رسول پہلا تسلیکیوں کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ خداوند خدا آسمان سے للکار، یعنی وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے، کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. کہ کیا خدا آسمان سے للکار مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ چی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. تو وہ بادلوں کا روز ہے حزقیل کی کتاب کے مطابق، یعنی بادل اس کے رتھ ہوں گے اور ان کلاؤڈ کے اوپر آ رہا ہے. اور مخالف مسیح اور دنیا کے خداوندوں کو، لارڈز کو وہ نیز کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اس کی پوشاک اور ران کے اوپر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند. اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم بادلوں کے اوپر آتا دیکھیں گے تو گویا جب وہ نیز کرے گا اس دنیا کے خداوندوں کو تو اپنی کلیسیا کو، اپنے مقدسوں کو، اپنی کوئین کو جو ہے وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. وہ ریپچر ہوگی اور پہلی قیامت کے اندر شریک ہونے والے ایماندار وہ جی اٹھیں گے اور ریپچر ہو کر آسمان پر یسوع مسیح کو ویلکم کریں گے. پھر 1000 سالہ بادشاہی یروشلم کے اندر ہوگی. 1000 سالہ بادشاہی کے بعد سیکنڈ جو ریزرکشن ہوگی جس میں دنیا کے لوگ زندہ کیے جائیں گے ابدی عدالت کے لیے. اور پھر ایٹرنیٹی کے اندر نئے یروشلم کے اندر کلیسیا مسیح کے ساتھ ابدالآباد سلطنت کرے گی. اور اس سلطنت کا خاتمہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح، اس کی سلطنت کی اقبال مندی داؤد کے تخت کے اوپر یہ کبھی کمی نہیں ہوگی اور وہ ابد تک بادشاہی کرے گا اور دنیا کی عدالت کرے گا. تو یسوع مسیح خداوندوں کا خداوند عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے اور کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور وہ اپنے لاکھوں لشکروں قدسیوں کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آ رہا ہے. اس کا دن قریب ہے، بادلوں کا روز قریب ہے. اس لیے کلیسیا اس کے انتظار پہ رہے. دنیا جان لے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے جو دنیا کے تمام معبود و خادموں کو نیست و نابود کرے گا، کیونکہ وہی کنگ آف کنگز ہے اور وہی لارڈ آف لارڈز ہے. اور یہ ہمارے پاس جو گڈ نیوز ہے کہ یسوع مسیح کو یہ ٹائٹل جو دیا گیا، جو اینجل نے بھی آ کر یہ گڈ نیوز دی کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، یعنی وہ مسیح ہے اور وہ لارڈ ہے، یعنی وہ یہوہ خدا ہے. تو یسوع کو مسیح بھی کیا گیا، لارڈ بھی کیا گیا، یعنی خداوند یہوہ بھی کیا گیا. ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکتا ہے، چاہے آسمانیوں کا چاہے زمینیوں کا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو مسیح یسوع کو خداوند کہے گا، یعنی یہوہ خدا کہے گا، وہ نجات پائے گا. تو باپ بھی یہوہ ہے، بیٹا بھی یہوہ ہے. تو باپ یہوہ الہیم
ذات کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. اس کا بیٹا کلام خدا یسوع میں تجسم اس نے لیا, مگر مسایہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے یعنی روح القدس خداوند کا یہوہ کا نازل ہوا, اور خداوند بھی کیا یعنی مر کر مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے یہ ٹائٹل اس کو دیا گیا. اب اس ٹائٹل سے آ رہا ہے, اور زکریا کی کتاب کے اندر جو ایک ورس کے اندر ٹائٹل دیا گیا 14 باب 9 آیت کے اندر, اس روز ایک ہی بادشاہ ہوگا, ایک ہی خداوند ہوگا, یہوہ ہی بادشاہ ہوگا. اس لیے اس پوشاک کے اوپر اور ران کے اوپر لکھا ہے کنگ آف کنگز اینڈ لارڈ آف لارڈز, یعنی ڈاکٹر آف لارڈ آف لارڈز کے اندر یسوع مسیح جو خداوند ہے, یہ ہمارا یہوہ خدا, یہ ٹائٹل اس کو ملا ہے, اور وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. جس بادلوں کا روز جو آنے والا ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا گریٹ واریر کی طرح, جس طرح یہوہ صاحب جنگ, اسی طرح اس کا بیٹا صاحب جنگ اس دنیا کے اندر آ کر دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا کے خداوندوں کو نیست و نابود کرے گا, اور کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور اس کا وہ روز آگ کی طرح ہوگا, زلزلے کی طرح ہوگا, اور دنیا کے اندر ان سب کو ہلاک کرے گا, اور اس اژدہا شیطان ابلیس ان کے سر کو کچل دے گا, اور اپنی کلیسیا کو لے کر آسمانی مقاموں کے اندر جائے گا, اور اس دنیا میں 1000 سالہ بادشاہی کرے گا. اور کلیسیا کے حوالہ سے میں بتانا چاہوں گا, فرسٹ سیمن بلیورز, ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, بائبل اسٹوڈنٹس, یہ ریولیشن لارڈ آف لارڈز کے حوالہ سے ہماری زندگیوں کے اندر زور پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کلیسیاؤں کے اندر ہم اپنے کرائسٹ کی ورشپ کرتے ہیں, جو اس دنیا کے اندر مسایہ کہلایا, اور لارڈ کا یعنی خداوند کا یہوہ کا ٹائٹل اس کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے دیا گیا. اور وہ نام بخشا جو فلپیوں کے خط میں لکھا ہے, جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یعنی لارڈ کا معنی یہوہ خدا ہے ڈیوینٹی کے اندر. وہ جو ہیومینٹی کے اندر آیا, وہ اب ڈیوینٹی کے اندر یہوہ کا ٹائٹل لے کر آج دنیا اس کی ورشپ کری, اور میں اور آپ اس کی پرستش کرتے ہیں. اور جو نیم گرم لوگ کلیسیوں سے دور ہیں, وہ اپنے آپ کو سرگرم کرے. بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ صلاح دیتا ہے, مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس نے جان قربان کی ہے. اور جب بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند کی حیثیت سے آ رہا ہے, اور یہ مکاشفہ ہمارے اوپر آیا ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو نیست و نابود کرے گا جو خداوند کہلاتے ہیں اور دنیا کے بادشاہ کہلاتے ہیں. مخالف مسیح کو رون دے گا, اور 1000 سال بادشاہ کلیسیا کے ساتھ کرے گا. تو یہ دونوں کام کہ وہ اس کا لباس درخشاں, وہ نور کی پوشاک پہنے ہوئے, جس کے اوپر خداوندوں کا خداوند یعنی لارڈ جو یہوہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے, اور اس کی ران کے اوپر جو میں نے بتایا ہے کہ جو صلب کے معنی کے اندر آتا ہے, یعنی ہمیں لپالک فرزند بنایا ہے, ہماری زندگیوں کو اپنے خون سے دھویا ہے. اور یہ قوت قدرت صرف خدا کا بیٹا اس کی ذات کے اندر ہے. اس کی ران کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے, جو مجھے آپ کو زور دیتی ہے, یسوع مسیح نے ہمیں خدا کے لپالک فرزند بنا دیا ہے, اور ہمیں اب لینے کے لیے آ رہا ہے. اور جیسے یہوہ کا مطلب, یاوے کا مطلب یہ نام ہے, اور ایٹرنل ون اس کا مطلب ہے, اور لارڈ کا معنی بھی آتا ہے. تو جب لارڈ کے معنی کے اندر خداوند کے معنی میں لیتے ہیں, تو کریوس ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب لارڈ ہے. اس لیے ایک غلام جو کریوس کو کہتا ہے آقا, اور جب ایک لونڈی کہے گی اپنی مالکن کو کیوریا کو گریک ورڈ, تو اس کو بی بی کہے گی. تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس کو یہ ٹائٹل دیا گیا, ہمارا لارڈ کریوس, جو مالک ہے کلیسیا کا, جو ہسبینڈ کے معنی کے اندر جس کی کلیسیا تابع ہے, اس کی باڈی ہے, اس کی برائڈ ہے, اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور مسیح کا آنا, اور وہ گریٹ واریر کی طرح جس طرح یہوہ صاحب جنگ ہے, وہ ابلیس اور اس کی قوتوں کو مخالف مسیح اور ان بادشاہوں کو نیست کرے گا. اور کلیسیا یعنی کیوریا جو بی بی ہے, کوئین ہے. اور یوحنا کے خط کے اندر یہی ٹائٹل دیا گیا, اے بی بی تیرے فرزندوں کو میں نے محبت کرتے ہوئے دیکھا. یوحنا رسول کہتا ہے تو یہ بی بی یعنی کیوریا جو کریوس تعلق رکھتی, یعنی ریسپیکٹڈ لیڈی جو کوئین ہے, یعنی کلیسیا, یہوہ اس کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اسرائیل کو بھی یہوہ نے اپنی بیوی کہا, اور مگر اس نے اپنے خداوند کو, اپنے یہوہ کو چھوڑ دیا.
मगर होजिया की किताब के अंदर लिखा है कि मैं उसे फिर से फरेफ्ता कर लूंगा और उसको फिर से ले आऊंगा और अपने बेटे यीशु की बदौलत गैर कौमों को कौम दोनों को निजात देकर उसने फिर इस टाइटल के अंदर ले आया है कि वो अब मुझे बाली ना कहेगी बल्कि एशी कहेगी। तो बाली जो बाल की परस्तिश करने वाले उसको बनी इसराइल जाकर बाली कहती, यानी बाल का मतलब भी लॉर्ड होता, वो भी खुदामंद कहलाता था। इसलिए उनको भी नेस्त करने के लिए मुखालिफ मसीह को जो लॉर्ड कहलाते हैं, बाल कहलाते हैं, इन सब को हलाक करेगा, उन बुत परस्तों को और बुतों को। तो इज़राइल के हवाला से लिखा है अब वो मुझे बाली ना कहेगी बल्कि मुझे एशी कहेगी, यानी मैं शोहर वाली हूं। और ये शोहर वाली यीशु मसीह में होकर जो अब यहोवा का टाइटल ले गया है, कलीसिया का वो शोहर है यानी हस्बैंड है, और वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, अपनी दुल्हन को, क्यूरिया को, उस लेडी को, उस रिस्पेक्टेड लेडी को, यानी जो यीशु के खून से पाक है, जिसने अपना लिबास जो है रास्तबाजी के कामों से जो पाक किया है यीशु के खून से। तो लिखा है उसने बेल बूटेदार पोशाक को पहना है और कंवारी सहेलियां उसके पीछे पीछे, यानी एक पाक कलीसिया जो है उसको लेने के लिए आ रहा है। तो लिखा बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। तो वो वक्त आने वाला है, सेकंड कमिंग होने वाली है। दुनिया के हालात पास साइमन बिलीवर्स ये बता रहे हैं कि दुनिया में किस तरीके से रोज रोज जो है काल वबा की अलामतें आ रही हैं, दुनिया महंगाई में पिस रही है, और ये महंगाई ही तो काल होता है। जैसे मुकाशवा की किताब में लिखा है, मैंने एक काला घोड़ा देखा सवार, उसके हाथ में एक तराजू, जो पुकार कर जानदार ये कह रहा है कि घी दिनार के सेर भर और जौ 3 से। तो ये रेशो बताती है, ये महंगाई कोई बता रही है। तो इस दुनिया के अंदर काल शुरू हो चुके हैं, इस दुनिया के अंदर वबाएं शुरू हो चुकी है। पर जो यीशु मसीह को कबूल करता है, यीशु मसीह उनका खुदावंद है, उनका बादशाह है, उनको हर तरह की बरकत देता है, उनको बचाता है, और उनको लेने के लिए और अब्दी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, बचाने के लिए आ रहा है। जो शख्स यीशु मसीह को कबूल करेगा कि वो सेवियर है, मेरा लॉर्ड है, यानी यहोवा खुदा है, जो बाद रेवलेशन है कि मर गया मुर्दों में से जी उठा, यानी यीशु कलाम खुदा जो तजस्सुम में आया, ह्यूमन नेचर में आया, जो ह्यूमैनिटी के अंदर आया, डिविनिटी रखता हुआ, अब मुर्दों में से जी उठकर डिविनिटी के अंदर यहोवा का टाइटल मिला। जो ये जबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यानी मसाया भी है, खुदावंद भी है, वो निजात पाएगा। और जोएल की किताब के अंदर भी यही लिखा है, उसके दिन के आने से पेशतर, वो जो होलनाक आग से दिन आ रहा है, उसके आने से पेशतर हर जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। रोमियो 10वें बाब में भी यही लिखा है कि हर जबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। पतरस के खत में भी यही लिखा है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर फिलिपियों के खत के अंदर हर जबान इकरार करेगी पास असाइनमेंट कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी लॉर्ड है। इसलिए उसकी पोशाक रान के ऊपर ये नाम लिखा हुआ है। और कलीसिया जिसमें कौम गैर कौम, यानी कौम ने उस वक्त यहोवा को शोहर की हैसियत से छोड़ दिया और बाल की परस्तिश करने लगी, बाली गोया कहने लगी, मगर अब एशी कहेगी। यीशु मसीह में खुदा ने उसको फिर से ले लिया है, तो गोया अब ये शोहर वाली होगी, उसकी सरजमीन सुहागन होगी, यानी नई यरूशलेम की जमीन जिसमें खुदा का बेटा कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, और उसके सारे आंसू पहुंच देगा। और जब खुदावंदों का खुदावंद कहा गया सबसे ऊपर, तो दाऊद ज़बूर 135 में कहता है कि माबूदों में हमारा खुदावंद यानी यहोवा खुदा सबसे बालातर है, और उसने गीतों के जरिए से वर्शिप उठाई यहोवा खुदावंद की भी और मसाया की भी, और ये कहा कि खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरी छिपने की जगह है, मेरा पुश्ता है, निजात दहिंदा है, छुड़ाने वाला है। और उसने अपने यहोवा के लिए, खुदा के बेटे के लिए जो मसाया है, बहुत प्रस्तश उठाई। और ज़बूर 2 में यही तो लिखा है कि लोग बातिल ख्यालात बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ, तो यानी यहोवा के खिलाफ भी, मसीह के खिलाफ भी, जो अब यहोवा का टाइटल ले लिया है। तो लिखा, दाऊद कहता है कि मैंने अपने बादशाह को अपने कोई मुकद्दस सेऊन पर बैठा चुका हूं। इसी तरह मैं आप भी यीशु मसीह को अपना बादशाह मानते हैं, अपना खुदावंद लॉर्ड यानी यहोवा खुदा। तो मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद यानी यहोवा खुदा है। हम खुदा सलूस में बाप को भी यहोवा मानते हैं, बेटे को ये टाइटल दिया गया, यानी कलाम खुदा जो यीशु में मुजस्सम हुआ, इस यीशु को तुमने
मसलूब किया। पतरस कहता खुदा ने उसे मसाया भी किया, मसीह भी किया और खुदामंद भी किया, यानी अब वो लॉर्ड है। इसलिए खुदामंद ने अपने खुदामंद से कहा, यहोवा ने यहोवा से कहा, आ मेरे दाहिने हाथ बैठ। अब वो अदालत के लिए आ रहा है, ग्रेट वॉरियर की तरह और एक लॉर्ड की तरह, अपनी लेडी को, रिस्पेक्टेड लेडी को, यानी क्यूरिया को, क्यूरियोस के मानी के अंदर लॉर्ड यहोवा कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। ये खुशी शादमानी आती है कि सिर्फ दुनिया के अंदर वाहिद लॉर्ड यहोवा खुदा और उसका बेटा, जिसको ये टाइटल दिया गया, और ज़करिया 14 बाब की 9वीं आयत में पास साहब में ये लिखा, उस रोज यहोवा ही बादशाह होगा। इसलिए ये दोनों टाइटल आए हैं कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। बस मैं आपके साथ पास साइमन कलीसिया टेंपल ऑफ गॉड के साथ मिलकर, बाइबल स्टूडेंट, दुनिया के मुकद्दसों, आपके साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, बादशाहों के बादशाह, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को, किंग ऑफ किंग्स और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की तालीम को समझता हुआ, टीओजी चैनल पर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की वर्स के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से, जो कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के हवाला से थी, आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। इसी तरह आप दिए गए नंबर्स पर टीओजी टीवी को अपने हदिये और फंड्स दे सकते हैं। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग के हवाला से सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन लेते हैं, और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि दिसंबर के महीने का आगाज हो चुका है, एडवेंट सीजन शुरू हो चुका है, हम खूब जोश और वल्वले के साथ इस सीजन को मनाएं, यीशु मसीह की पहली आमद की खुशियों को मनाएं। अगले जुमा ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। हैप्पी एडवेंट सीजन। आमीन।